हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद फ़खर दुरानी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुशरा बीबी की रिहाई के बारे में डील हुई है या ढील हुई है। इसकी अंदर की कहानी क्या है, कुछ अरसा पहले भी हमने बात की थी लेकिन आज भी इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पेशावर में हयाताबाद से अगवा किए गए 4 भाइयों की दिलचस्प कहानी, उनका केस किस जगह पे जाके फंस गया है और क्या नया चैलेंज आ गया है सामने। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि क्या जजेस की जो ज़ाती रंजिशें हैं वो उनके फैसलों पर असरअंदाज होती हैं या नहीं। इस वाले से बाज़ केसेस और बाज़ जजेस की बात भी की जाएगी। तो आइए बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं फ़खर से। फ़खर, आप ठीक हैं, शाह जी, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? फ़खर, बहुत दुआएं आपकी। आप बताएं कैसे दिन गुजर रहे हैं? दिन अच्छे गुजर रहे हैं शाह जी। हेयर कट अच्छी लग रही है आपको। बस मैंने कहा हेयर कट कर लें, सफ़ेद बाल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो अब ज़रा नहीं, वो अच्छा अच्छा लगते अब थे काले सफ़ेद बाल बाल। नज़र आने लग पड़े मुझे। अच्छा, लेकिन ठीक। इसके साथ एक और चीज़ मैं समझता हूँ ऐड कर लें, वो पासपोर्ट का इशू। मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप इसको हाईलाइट कर दें, तो ये भी हम इसके साथ-साथ वो करेंगे। चले एंड पे वो अच्छा भी बात शाह कर जी, लेंगे। आज जो बड़ा अहम इशू डिस्कस हो रहा है, इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने भी बात की है, बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से। वही बात कि डील है या ढील है। आपके पास इस पे क्या लेटेस्ट अपडेट है? क्या वाक़ई कोई डील हुई है या ढील हुई है? क्योंकि ये जो आज अंसार अब्बासी साहब ख़बर दे रहे हैं, उस पे वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनको ये बताया है कि बुशरा बीबी की रिहाई उनकी वजह से हुई है। अंदर की ख़बर क्या है और असल स्टोरी क्या है? फ़खर, ये बात जो अली अमीन गंडापुर साहब वाली है ये हम इस जगह पे डिस्कस कर चुके हैं और ये बात बड़ी ऑब्वियस है। हुँ, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और हमने बड़ी तफसील से बात की उनके हवाले से कि उनके हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से और इंटेलिजेंस के इदारों से ये सब कुछ चीज़ें देख रहे हैं, हुँ, उनसे बड़ा करीबी रवाबत है। 2-3 बड़ी वजह हैं। एक तो वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए मौजूद सूबे के हेड हैं इंतज़ामी एतबार से, और उस सूबे में आपको पता है एक पूरी जंग लड़ी जा रही है, गैर एलानिया जंग है वो, शुरू हो चुकी हुई है, जिसमें हमारे लोग, हमारी पुलिस, हमारे अवाम, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। तो इसलिए ये जो इंगेजमेंट है ये बड़ी ज़रूरी है, और ये इंगेजमेंट आज की नहीं है अली अमीन गंडापुर से, ये इंगेजमेंट उनकी 9 मई से पहले की है। इसीलिए उन्होंने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ के वो पार्लियामेंट में आए, यानी कि सूबाई असम्बली में आए और वो बने। और फिर आपको याद होगा हमने बताया था कि अली अमीन गंडापुर साहब को किस तरह खान साहब ने दबाव डाला था कि वो इस्लामाबाद आएँ। फिर वो इस्लामाबाद आके उन्होंने बड़ी जज्बाती तकरीर इमरान खान साहब के लिए की, और फिर उन्होंने जाके जो जो कंसर्न्ड को कॉरिडोर्स हैं हाँ, वहाँ पे माफ़ी भी मांगी, और दूसरी दफ़ा जब वो आए तो डी मैंने चौक से जब ये गायब हो डी गए। चौक से जब गायब हो चुके थे, और आपको हाँ, याद हो फ्रैंकली स्पीकिंग हमने बात की थी कि वो आईएसआई की एक इंस्टॉलेशन है मार्गला रोड के ऊपर, हुँ, कि वो वहाँ पर गए हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। और आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि आईएसआई के एक अफसर जो हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट करके कहा था कि वो वहाँ पर नहीं थे, हुँ। यानी कि वो रात वहाँ पर नहीं गुजारी या वो वहाँ मारगला पर वाले नहीं आए उस पे नहीं थे, मार्गला वाले पे। मेस और पे नहीं थे। और फ्रैंकली स्पीकिंग जब उन्होंने आईएसआई के अफसर ने ये बात की थी तो मैंने कहा था कि हम अपनी खबर पे कायम हैं। ऐसी बात है ना। हुँ, और हमने उनकी खबर, असल में मसला ये है कि हमारे इंटेलिजेंस के इदारे जब कोई तरदीद करते हैं तो हमें भी तस्दीक ही लगती है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, हुँ, यानी कि लोग उनके ऊपर यानी मैं मुझे भी वो कोई बात बताए तो मैं उनकी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता, हुँ, डाउटफुल होता हूँ। हुँ, यानी कि मुझसे रब्ता करें, मैं तो उनसे मिलने नहीं जाता, ना मेरी ख्वाहिश है कि उनसे वो करूँ। तो उन्होंने उस वक्त एट दैट टाइम बताया मुझे कि जी वो वहाँ पर नहीं थे। हुँ, अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हमने उसको डिनाई भी किया है, और ये थोड़ी सी ज़्यादती भी मेरे ख्याल में हमारी साइड से अली अमीन गंडापुर के साथ भी हुई है, और शायद थोड़ी सी आईएसआई वालों के साथ भी हुई है। मैं क्यों बात ये कर रहा हूँ, हुँ, वो इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं अगले दिन केपी के हाउस में गया। असल में जो ग्राउंड से मालूमात आपको मिलती है ना वो बड़ी एक्यूरेट होती है। हुँ, तो मेरी 1-2 बंदों से मुलाकात हुई। हुँ, फिर मेरी जो ओरिजिनल अपना बंदा था जिससे इन्फॉर्मेशन मुझे आई थी, कि उससे भी मारगला में बात, हुँ, क्योंकि जब आईएसआई वालों ने इसको डिनाई डिनाई किया। किया, तो मैं अपने बंदों से फ़ोनों पे तो राब्ते नहीं करता। हुँ, ठीक है? ये फ़ोनों पे बातें करने वाली नहीं होती ऑब्वियसली हैं। हाँ। आपको पता है गाड़ियों में मेरे ट्रैकर लगे हुए हैं, फ़ोन भी पता नहीं कौन-कौन सुन रहा होता है। हुँ, ये ग्राउंड सोर्स से होती है। हुँ, उन्होंने मुझे इस बात की तस्दीक की कि अली अमीन गंडापुर उस रात जो है वो केपी हाउस के ऊपर टॉप फ्लोर पे जहाँ पर इनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वहाँ पर थे।
اچھا اچھا وہ ادھر نہیں تھے، ISI کے جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، یہ ٹاپ پہ پولیس کو اور سیکیورٹی جو فورسز تھے ان کو ڈاج کرنے کے لیے تھے یا ان کی کنائنمنٹ سے ہی تھے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پولیس، جو میرے پاس معلومات ہے وہ پولیس اور پولیس کے ساتھ تھے، ان کے جو لائلسٹ پولیس والے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے وہاں پہ ہی ٹائم گزارا اور بعد میں وہ نکل کے گئے۔ نہیں، اسلام آباد پولیس کو ڈاج کیا انہوں نے مطلب؟ دیکھیں انہوں نے، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ امپریشن تو یہ دے رہے تھے نا کہ میں اسلام آباد پولیس کو ڈاج کر رہا ہوں، ہوں پولیس نے تو نہیں انہیں پکڑنا تھا نا، ہوں ہاں ٹھیک ہاں ہے، جو بھی اور مطلب دوسرے لوگوں سے وہ براہ راست رابطے میں تھے۔ یہ بات کنفرمڈ ہے کہ وہ جو آئے تھے یہاں تک ڈی چوک تک جو آئے تھے وہ تو پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئے تھے، لیکن وہ رات جو ہے انہوں نے گزاری ہے KP ہاؤس کے چھت کے اوپر۔ یہ بات یہ ہے، یہ میں چونکہ ابھی دوبارہ وہ ذکر ہو گیا، میں چونکہ مجھے اس بات کی تصدیق بعد میں ہوئی اور میں ابھی آج بات ہوئی ہے تو میں بات کر رہا ہوں، مجھے کر دینی چاہیے تھی لیکن میری بھی کوئی کوتاہی کہ ہم ایشوز میں رہ گئے۔ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو علی امین گنڈا پور اس وقت بھی آئے تھے، وہ آئے اسٹیبلشمنٹ کی انٹیلیجنس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے، جو یہاں سے گئے تو کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا؟ کیا انٹیلیجنس کو برا بھلا کہا؟ آئی جی اسلام آباد کو ان کا ٹارگٹ کیا؟ کون تھا؟ وہ ناصر رضوی جو کہ IG اسلام آباد ہے۔ IG اسلام آباد تو یعنی کہ سارے کھیل میں ہاتھیوں کے درمیان گھاس کا بیچاری پسنا جو ہے۔ گھاس کے کردار کے طور پہ ہے یہاں پہ، کوئی بھی IG ہو، یہ ناصر رضوی صاحب ہیں آج کل، یہ ہوں یا کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ لڑائی ان کے پے گریڈ سے، ان کے سٹیٹس سے بہت بڑی ہے۔ جن قوتوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، ایک طرف پولیٹیکل پارٹی ہے، بڑی پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے، دوسری طرف بڑی پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی لڑائی ہو رہی ہے، تو سرکاری افسروں کی کیا پوزیشن ہے؟ کوئی پوزیشن نہیں بیچاروں کی، ٹھیک ہے، وہ کچھ کریں گے جو ان کو کہا جائے گا۔ تو خیر گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کے اس پہ چلتے رہے تو اس کے اگینسٹ بشرا بی بی کو اب ریلیف دیا گیا۔ میں اب آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں جو میرے پاس معلومات تھی۔ گنڈا پور صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک تھرو آؤٹ مطالبہ رہا کہ یو کین ڈو ون تھنگ، کہ یو کین ٹرن عمران خان، یہ عمران خان کو کنٹرول میں لے کے آؤ۔ کنٹرول میں نہیں ہے عمران خان، آپ کو اچھا لگے برا لگے، مجھے خان صاحب کی پالیسیاں اچھی نہیں لگتی، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ان کو ریزسٹ کر رہا ہے، اس نے کیا ہے، فیکٹ یہ ہے۔ باقی آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ ان کی پالیٹکس اچھی ہے، بہت فارغ ہے، فارغ اس لیے کہ یہ ان کا مقصد جمہوریت نہیں ہے، ان کا مقصد ہے سیلف رول، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن انہوں نے ریزسٹ کیا۔ اب خان صاحب کو میری اطلاعات کے مطابق خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ علی امین گنڈا پور نے ان کو کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ بشرا بی بی کر سکتی ہے، بشرا بی بی میرے ساتھ ہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں، میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، وہ مجھ پہ شک کرے گا۔ اور وہ بات اس کی علی امین گنڈا پور کی بالکل سچی بات ہے۔ اور ویسے بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں، علی امین گنڈا پور جو ہے، ہم تو ادھر بیٹھ کے پنجاب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مرکز اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور وہ تو دیکھیں بہت فارغ آدمی ہے، مذاق اڑاتے ہیں نا۔ یار آپ یہ دیکھیں کہ وہ گورنمنٹ چلا رہا ہے اپنی، لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، صوبے کے مالیات کا کیا حال ہے یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی حال نہیں ہے، انتظامیہ کا کیا حال ہے وہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کوئی حال نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، ایک نمبر دو وہ اپنی پارٹی کا اعتماد بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے، اور نمبر تین اس کی پارٹی کے لیڈر کی جن لوگوں سے لڑائی ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ یہ بڑی مشکل کھیل ہے جو علی امین گنڈا پور شاہ کھیل جی رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہے ویسے آپ سے، علی امین گنڈا پور کہتا ہے عمران خان کو کنٹرول کر سکتی ہے تو بشرا بی بی کنٹرول کر سکتی ہے، اور بشرا بی بی رہا ہو جاتی ہیں، یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے، یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کنٹرول کرنے والی بات ہے، کہ اگر عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ڈیل کے ذریعے یا ڈھیل کے ذریعے بشرا بی بی کو وہ کیا گیا اور مقصد یہی ہے، مطلب obvious ہے یہ کہ اگر یہ ریلیکسیشن دی رہی ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان بھی کنٹرولڈ ہے، وہ اگر رضامند ہو چکا ہے اگر اس حوالے سے کہ بشرا بی بی فخر کو۔ مسئلہ کیا ہے؟ فخر یہ تو ہم بڑی ڈیٹیل سے بات ڈسکس کرتے رہے نا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے براہ راست بات کرے۔ ہاں ایک وقت تھا کہ ساری اسٹیبلشمنٹ ایک ہی بندے سے بات کرتی تھی، وہ عمران خان تھا،
ایک وقت ہے کہ ساری اسٹیبلشمنٹ ان کی ساری جماعت سے بات کرتی ہے، ایک بندے سے بات نہیں کرتی، وہ عمران خان ہے. تو اب رستہ کیا نکالا ہے؟ اور رستہ علی امین گنڈا پور نے نکالا ہے، اور یہ پورا کریڈٹ ہے علی امین گنڈا پور کا. کیا کہ وہ بشرا بی بی کو لے آئے. اب ایک اور واقعہ ہوا، وہ واقعہ آپ ذرا غور کریں. واقعہ کیا ہوا ہے کہ بشرا بی بی رہا ہوتی ہیں. بشرا بی بی رہا ہو کے زمان پارک لاہور نہیں جاتی، وہ جاتی ہیں پشاور جاتی ہیں. پشاور جا کے سب سے پہلا کام کیا کرتی ہیں؟ پارٹی کی میٹنگ بلاتی ہیں. پی ٹی آئی عملی طور پہ پارٹی آف پروٹیسٹ ہے، احتجاجوں کی پارٹی ہے. بشرا بی بی پہلے پارٹی اجلاس کی صدارت کرتی ہیں. کیا بشرا بی بی نے پہلے پارٹی اجلاس کی صدارت کرنے کے بعد کسی احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے؟ دس از دی آنسر آف مائی کوشچن. کہ بشرا بی بی اب عمران خان کے لیے، یعنی کہ عمران خان کے لیے دروازہ نہیں کھلا، مطلب عمران خان کی اہلیہ کے لیے دروازہ کھل گیا. اور یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ وہ علی امین گنڈا پور نے کھولا ہے. آپ اسے اچھا سمجھیں، برا سمجھیں، لیکن ایک مطلب بات ہے پی کہ ٹی آئی وہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کی جو سیاست ہے اس سے 2 قدم پیچھے ہٹے گی اب. میرے خیال میں پروٹیسٹ کی سیاست سے 2 قدم پیچھے ہٹے گی. اور ٹو بی فیئر، جو علی امین گنڈا پور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تو جڑے ہوئے ہیں، کوئی شک ہی نہیں. لیکن علی امین گنڈا پور اپنی پارٹی سے بھی اس طرح سے کوئی بےمانی نہیں کر رہے، وہ پارٹی کو بتا رہے ہیں. لیکن ایک اور فیکٹر ہے شاہ جی، وہ ہے علیمہ خان، جو کہ ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی ہے جو ایک انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو بھی مورد الزام ٹھہرایا کہ یہ ڈیل کی ہے یا جو بھی. تو کیا وہ خاموش رہیں گی اس ساری صورتحال میں کہ عمران خان تو ویسے ہی جیل میں بند ہے؟ دیکھیں، علیمہ خان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ ہے نہیں ہے، وہ تو بشرا بی بی کے پاس بھی نہیں ہے. میں ایک بات کروں، کیا علیمہ خان نے پارٹی کے کسی اجلاس کی صدارت کی ہے؟ نہیں، کس نے پارٹی اجلاس کی صدارت کی ہے؟ بشرا بی بی. بشرا بی بی نے. تو وہی ریلیونٹ رہتا ہے جو نظم کے اندر ہوتا ہے، پارٹی کے اندر ہوتا ہے. تو میرے خیال میں بشرا بی بی زیادہ ریلیونٹ ہے علیمہ خان سے. علیمہ خان ظاہر ان کا بھائی ہے، وہ ان کی ایک نیوسنس ہے، لیکن میرے خیال میں بشرا بی بی ہے. تو یہ میرے خیال میں علی مطلب امین 100% گنڈا پور، ڈیل کا نتیجہ ہے. یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور چیزوں کو آرڈر میں لے کے آئیں گے. جو مخاصمت کی فضا ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اس کو نیچے لے کے آئیں گے. تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور میرے خیال میں اسی لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو تو برا نہیں سمجھے گی. مجھے نہیں پتا سمجھتی ہے یا نہیں ہے، لیکن علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پوری بات بتا رہا ہے. ابھی یہ جب ڈی چوک میں آئے تھے تو علی امین گنڈا پور نے جو پہلی اوریجنل انڈرسٹینڈنگ تھی یہاں پہ ڈی چوک پہ آ کے تقریر کرنی تھی، انڈرسٹینڈنگ کے تحت کرنی تھی. وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی وہ ویل ود ان ویلز ہے نا. ایک ویل نے کہا کہ کرنی ہے، وہ ادھر سے آ گیا، رستے ہٹا دیے. دوسرا ویل نے کہا کہ نہیں، تو پھر وہ نہیں گیا، وہ پھر ادھر چلا گیا. تو یہ یہاں پہ بھی ایک بڑا جیسے کہتے ہیں نا پیچیدہ ویل ود ان ویلز ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اپنی بھرپور سیاست کر رہے ہیں، اور ان کو بھرپور سیاست کرنے کا یہ موقع ملا ہے، اس کو وہ پورے طریقے سے نبھا رہے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے. چلیں اس پہ انٹرسٹنگ بڑا آگے کیا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں وہ جو پشاور والا معاملہ ہے 4 بھائیوں والا جو آپ بتا رہے تھے، وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اور اہم سٹوری ہے، کیا اس کی حقائق ہیں؟ فخر، یہ 4 بھائی ہیں اور ان کا ایک مینیجر ہے. اس سال 28 فروری کو 20 کے قریب ماسک پہنے ہوئے افراد آئے حیات آباد پشاور میں، اور ان 4 بھائیوں کو ان کے گھر سے حیات آباد سے اغوا کر کے لے گئے. اور مینیجر کو بھی ساتھ؟ مینیجر کو بھی ساتھ لے گئے. یہ جو 4 بھائی ہیں ان میں عبد الوارث، ناصر خان، عثمان خان اور محمد ظاہر ہیں، اور ان کے ساتھ سمندر، ان کو انہوں نے اغوا کیا. اس کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے. اس حوالے سے جو ہمارے پشاور کے جرنلسٹ ہیں، سب جرنلسٹ نے بڑا رپورٹ کیا. ہمارے جیو کے ساتھیوں نے بھی رپورٹ کیا، لیکن آج ٹی وی کی ایک ہے فرزانہ، ان کی بیورو چیف ہے، بڑی بہادر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایٹ دیٹ ٹائم اس سارے معاملے کو رپورٹ کیا تھا. تو اب ایک نئی ڈیولپمنٹ آ گئی. ان کے جو کونسل ہیں ان کا نام ہے نادر شاہ. غالباً ان میں کسی کے عزیز ہیں، میرے خیال میں فادر ہوں گے غالباً. میرے پاس علم نہیں ہے کہ پوری رشتہ داری کیا ہے، لیکن وہ ان کے کونسل ہیں. انہوں نے ایک عدالت
میں یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی تھی ہیبیس کارپس کی کہ انہیں اب سے بیجا میں رکھا گیا، اغوا کر لیا گیا. تو ابھی ان کو پتہ یہ چلا ہے، ان کو پیغامات ملے ہیں ان کے کونسل کو کہ آپ درخواست واپس لے لیں، ہم بندے واپس کر دیتے ہیں. یہ اغوا برائے تاوان کا ایک چکر ہے، اور یہ خالی سیدھا سادہ اغوا برائے تاوان نہیں، اس میں اور بھی بڑی پیچیدہ چیزیں، کچھ واقعات ہوئے ہیں. جب یہ پورا کیس سالو ہو جائے تو ہم یہ لوگ واپس آئیں تو پھر ہم بتائیں گے کہ واقعات کیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ان سے پیسے مانگے گئے ہیں، اور اب بات یہ آ رہی ہے کہ کیس ظاہر واپس ہے لیں تو بندے واپس آ جائیں گے. آپ کیس واپس لیں تو بندے واپس آ جائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بندے کب واپس آتے ہیں. کیس یہ ظاہر ہے مجبوری میں واپس لیں گے، ظاہر ہے ان کے عزیز کر لیا ہیں. وڈرا یا بھی کرنا ہے؟ ابھی درخواست انہوں نے فائل کی ہے پشاور ہائی کورٹ میں. تو یہ ہے کہانی. اچھا تو آپ بتائیں، وہ جو جج صاحبان کی سنا آپ بڑی تحقیقات کر رہے ہیں، وہ کیا بس کہانی؟ شاہ جی، تحقیقات جو آپ کو یاد ہے جسٹس اعجاز الاحسن جب مستعفی ہوئے تھے، رات کو آ کے ہم نے اور بڑا میں نے بھی لیٹ، ایک خبر دی تھی، یاد ہے؟ بالکل بالکل، تو اس ٹائم جب ہم نے یہ سٹوری بریک کی تھی، اس دن سے لے کے آج کے دن تک مجھے یہ تجسس ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کا اس طرح اچانک مستعفی ہو جانا، اس کی ریزن کچھ ایسی ہے جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی. نہیں نہیں، ویسے آ گئی ہوئی تھی، میں نے آپ شاہ کو جی وہ ہے، بتائی تھی، وہ ہے وہ لیکن فائنل ریزن ہاں بنی تھی. وہ ہے، بالکل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جسٹس اعجاز الاحسن، کیونکہ وہ تو جس طرح ایک مستقبل کی ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ سارے ججز کر کے آئے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی یہی تھا کہ وہ فیوچر کے چیف جسٹس ہیں، اور پھر یوں ہی اچانک راتوں رات مستعفی ہو جانا. میں اس حوالے سے کوشش کرتا رہا کہ کچھ لوگوں سے پوچھوں کہ کیا ریزنز تھی اور کیا کوئی اور ایڈیشنل وجوہات وغیرہ. وہ تو خیر ابھی تک نہیں وہ ہو سکا، لیکن پھر مجھے ساتھ یہ بھی تھا کہ جو ان کے ہمیشہ سے ججمنٹس ہوں یا کسی بھی کیس کی سماعت میں اگر جو شریف فیملی کے حوالے سے یا اس حوالے سے کوئی جو ریمارکس وغیرہ ہوتے تھے، وہ اس سے ایک بنیادی طور کے اوپر ایک پرسنل ایسے گرج کا فیل ہوتا تھا. ایسے لگتا تھا کہ کوئی شاید ان کی کوئی پرانی آپس میں جو ہے وہ گرج ہے، جو کہ ہمیشہ سے یہ مٹانے کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میں نے کچھ جو ان کے سابقہ ریٹائرڈ جو ججز کولیگس تھے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی اس طرح کی وجوہات وغیرہ ہیں. کچھ اور جو ہے وہ ذرائع سے بھی پوچھنے کی کوشش کی. تو پھر جو چیز سامنے آئی، ایک تو یہ کہ یہ رپورٹڈ ہے کہ جو ان کے گھر کے سامنے بیریکیڈز تھے شریف فیملی کے، جو ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ ہیں، تو اس سے جج صاحب کافی زیادہ تنگ ہوتے تھے اور اکثر اوقات یہ کمپلینٹ بھی کرتے تھے. وہ تو خیر وہ اوپن ایک سب کے سامنے تھا. جو دوسری ایک جو ریزن سامنے آئی نا، وہ یہ تھی کہ ان کے بھائی تھے اعجاز الاحسن صاحب کے، میجر اظہار الاحسن. وہ کوئی پاکستان سٹیل میلٹرز ایسوسی ایشن کے سیکریٹری تھے 90s میں، اور اس جو ایسوسی ایشن تھی اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر یہ اتفاق فاؤنڈری میں جو نواز شریف کے دوسرے بھائی تھے جو فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کو جاب، عباس شریف غالباً. عباس شریف غالباً، انہوں نے ان کو جو ہے وہ جاب پہ رکھا تھا اور بطور ہیڈ آف مارکیٹنگ کے رکھا تھا اظہار الاحسن صاحب کو. تو یہ کافی عرصہ وہاں پہ کچھ جاب کرتے رہے. اس کے بعد جب یہ شاید ان کے آپس میں کچھ جو بٹوارہ ہوا تھا شریف فیملی کا، اور یہ جو اتفاق فاؤنڈری تھی وہ حسین نواز نے ٹیک اوور کر کے جب وہ آئے، تو انہوں نے سارے جتنے بھی جو ہیڈز تھے جو مختلف ان کے ڈپارٹمنٹس کے، ان کی ایویلویشن، پرفارمنس ایویلویشن کرا کے، اور یہ دیکھا کہ کون کون اچھا پرفارم کر رہا ہے تاکہ ان کو کنٹینیو کرایا جائے، اور جو اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو ان کو جو ہے وہ فائر کر دیا جائے، فارغ کر دیا جائے نوکری سے. تو اظہار الاحسن صاحب کی جو پرفارمنس تھی وہ اس ٹائم بلو ایوریج تھی. تو اس بنیاد کے اوپر حسین نواز نے ان کو، اظہار الاحسن کو فارغ کر دیا اپنی جو ملازمت تھی یا نوکری تھی اس سے. تو خیر یہ چیز آئی گئی ہو گئی. اور اس کے بعد جو وہ بیریکیڈز والا ایشو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے 2008 میں یہ شاید شریف فیملی اقتدار میں آئی تھی پنجاب میں، اور وہ جو ماڈل ٹاؤن والا تھا وہ تقریباً نو گو ایریا بن چکا تھا. اس سے صرف یہی نہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن، باقی جو اس گلی کے رہنے والے لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ تنگ تھے. اور جسٹس اعجاز الاحسن نے اس حوالے سے کافی جو ہے وہ کمپلینٹس وغیرہ کر کے، جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ آئی اور شریف کی جو حکومت ختم ہوئی، تو وہ بیریکیڈز جسٹس اعجاز الاحسن نے ہٹوا دیے تھے. لیکن وہ ہٹوانے کے بعد وہ خود انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے سامنے وہ رکھوا کے پھر جو ہے لوگوں کو اسی طرح وہ بھی تنگ کرتے رہے. پھر 2013 کا ایک واقعہ ہوا. اظہار الاحسن صاحب کوئی ایک ڈیلیگیشن بزنس مین کا لے کے وہ سعودی عرب گئے،
اور سعودی عرب میں جو شریف فیملی نے وہاں پہ کوئی اسٹیل مل لگائی ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ حسین نواز کے آفس میں جا کے انہوں نے اس سے ملاقات کے لیے وہ کیا۔ تو حسین نواز نے جو ہے اس ٹائم کوئی اچھا اس کا تاثر نہیں دیا، اور جو ملاقات تھی وہ بڑا کولڈ شولڈر دیا، اور ان کو اظہار الاحسن صاحب کو یہ کہا کہ آپ کو اگر ملاقات کرنی تھی یا تو آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے تھی، یا ایٹ لیسٹ جو میرا سٹاف ہے اس کو بتا دیتے تاکہ ایک بندہ پراپر جو ہے وہ ایک ملاقات اور تیاری اور اس کے ساتھ ہی وہ کیا جائے۔ تو یہ کوئی ایک اچھا وہ انہوں نے ایک وہ نہیں دیا جو ان کے ساتھ ملاقات کا ایک جو وہ تھا۔ تو اس ٹائم تک جج صاحب بھی جو ہے وہ جج تھے اور بڑے اچھے عہدے کے اوپر تھے، تو وہ بھائی نے جا کے پھر ان کو یہ بتایا، ایک پرانا بھی ان کا جب تعلق تھا اور ساتھ یہ بھی۔ تو اس سے جو یہ دو واقعات سامنے آئے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ججز ہیں جب یہ اوتھ لیتے ہیں، تو ہمارے جو کانسٹیٹیوشن میں جو شیڈیول 4 ہے اس میں اوتھ میں ان کا دیا ہوا ہے کہ یہ ان کے فیصلوں میں نہ یہ کسی کو پرسنل اس کے لائکنگ اور ڈس لائکنگ اور اس کے اوپر کوئی فیور دیں گے، اور نہ ہی ال ول جو آپ کی ہے وہ اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے جو جج کا کنڈکٹ ہے اس کے حوالے سے۔ تو ہمارے اکثر ججز کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے وہ کسی کے بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ جیسے اعجاز الاحسن یہ جوڈیشری کے اندر کہ اگر کسی کی ذاتی رنجش ہے تو وہ پھر کوشش صرف جوڈیشری میں نہیں ہے، یہ باقی جو جس کے پاس بھی طاقت اور عہدہ آتا ہے تو وہ یہی کرتا ہے ذاتی رنجش مٹانے کے حوالے سے۔ تو یہ جو ہے نا یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی وہ ہے۔ اچھا، اس پہ ایک اور چیز چھوٹی سی میں ایڈ کر دوں، وہ جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے بھی ہمیشہ یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار جو تھے وہ تو شریف فیملی کے بڑے کلوز تھے، شریف فیملی نے ان کو لاء سیکریٹری بنایا ہوا تھا، پھر جب یہ جج بنے تھے لاہور ہائی کورٹ میں تو اس ٹائم بھی بڑا جو شریف فیملی کی وجہ سے ہی ان کو جج بنایا گیا تھا، پھر وہ اچانک کیسے وہ خلاف ہو گئے۔ تو اس کا شاید آپ کو کہانی کا پتہ ہو کہ جب یہ 98 میں سمری بھیجی گئی تھی ایڈیشنل جج کے بعد ان کو پرماننٹ جج لگانا تھا لاہور ہائی کورٹ کا، تو کھوسہ صاحب جو تھے، آصف سعید کھوسہ اور یہ اکٹھے وہ ہوئے، لیکن جو جسٹس ثاقب نثار تھے وہ سینئر تھے ایج وائز ان سے، اس لیے وہ جب سپریم کورٹ میں جب کیونکہ یہ ہمیشہ ہماری جوڈیشری میں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ٹرم جو ہے سرٹینٹی والا، ٹینیور سرٹینٹی والا، وہ ایک اچھا ایک وہ روایت نہیں تھی کہ یہ پہلے سے تعین ہو جاتا ہے جب جج بھرتی ہوتا ہے کہ یہ فلاں سال ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لے جائیں گے، پھر یہ چیف جسٹس جو ہے فلاں سال میں بنے گا، تو یہ پوری ایک پلاننگ کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم جب یہ ان دونوں کو بھرتی کیا گیا تھا، جسٹس یہ ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کو، تو جب یہ نیکسٹ ایئر ان کی سمری بھیجی گئی، اس ٹائم صدر رفیق تارڑ صاحب تھے، انہوں نے اس جو ثاقب نثار صاحب تھے ان کی سمری کو یہ نوٹ لکھ کے واپس کر دیا تھا کہ یہ مزید 1 سال ایڈیشنل جج کے طور کے اوپر کام کریں، اگلے سال ان کو جو ہے وہ پرماننٹ جج کے طور کے اوپر ہم وہ اپوائنٹ کریں گے۔ اب اس کی وہ جو جسٹس تھے نسیم الحسن شاہ، یہ ان کے اور تارڑ صاحب کے نسیم آپس، حسن شاہ. نسیم حسن شاہ ان کے اور تارڑ صاحب کے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو ان کی بنیاد کے اوپر نسیم حسن شاہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ جو ان کا داماد ہے وہ پہلے چیف جسٹس بنے، ادروائز وہ دونوں ایک ساتھ ہی پرماننٹ ہوتے تو پھر ثاقب نثار صاحب پہلے آ جاتے۔ تو خیر وہ ثاقب نثار صاحب کی جو ٹرم تھی، نسیم حسن شاہ صاحب ویسے بائی دا وے فوت ہو چکے ہیں. فوت ہو چکے ہیں، ہاں جی. ہاں جی، تو وہ جو ٹرم تھی نا جو ثاقب نثار صاحب کی، اس ٹائم وہ ماری گئی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ 1999 میں جب کو آیا پرویز مشرف کا، تو ثاقب نثار صاحب نے پی سی او کا حلف لے کے، تو وہ جو پرماننٹ جج والا وہ تھا، پھر اس کی جو ایج اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ دوبارہ سے ثاقب نثار صاحب سینئر ہو گئے، اس لیے سپریم کورٹ میں آ کے وہ پہلے پھر کھوسہ صاحب سے پہلے چیف جسٹس بنے تھے۔ لیکن وہ جو 98 میں جو ان کی سمری اور 1 سال ان کو پیچھے وہ کیا گیا تھا، تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کی وہ شریف فیملی اور جو تارڑ صاحب تھے ان کے ساتھ ایک گرج تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو یہ شاہ جی ایک وہ تھا۔ انٹرسٹنگ باتیں ہیں ایک یہ. فخر، یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں جسٹس اعجاز الاحسن کے بارے میں اور جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں، یہ عدالت میں ہمیشہ ہی سیاست ہوتی رہی ہے، ماضی میں بھی تھی اور ابھی بھی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوئی، اس کی فریکوینسی بدلتی رہی ہے، لیکن عدالت کے پاس اس بات کا اختیار ہونا کہ وہ منتخب حکومت کو فارغ کر دے یا پارلیمنٹ کے اراکین، اب پارلیمنٹ جیسی بھی ہے، اب یا تو ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی پاور ہو کہ ہم پارلیمنٹ بڑی ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، پری پول ریگنگ نہ ہو، اور پھر پارلیمنٹ ایک لے کے آئیں بڑے اچھے سوچے لوگوں کی، تو جو اویلیبل چیزوں میں ہم بات کر رہے ہیں
کہ الیکشن جو 2024 کے ہوئے ہیں یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس سے پہلے 2018 کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو پارلیمنٹ کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتی ہے، قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن ججز کے پاس یہ اختیار جو ہے نا کہ پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیں یا پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیں، یہ بہرحال میں یہ کسی صورت بھی نہیں تھا. یہ اس حوالے سے تو ترمیم ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پالیسی ساز ہیں ان کو منصور علی شاہ بھی اچھے نہیں لگتے تھے. اور انفارچونیٹلی ویسے بائی دا وے عدالت میں جو 99 کی جو کہانی آپ نے بیان کی ہے نا کہ 99 کا کیسے ہوا کہ جج صاحبان نے کیسے منور کیا جو منور کیا سینیورٹی لسٹ کا یا اس کا، اور جج صاحبان نے کس طریقے سے پی سی او کا حلف لیا. تو فقیر کھوکھر صاحب ہوا کرتے تھے اس وقت سیکٹری لا، انہوں نے بڑا رول پلے کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. شریف الدین پیرزادہ تھے جو کہ مشرف صاحب کے اٹارنی جنرل بھی بنے. مشرف صاحب شروع میں بنے تھے چیف ایگزیکٹو، تو چیف ایگزیکٹو کی جو ٹرم ہے نا وہ شریف الدین پیرزادہ صاحب نے مشرف صاحب کو دی تھی. اور عدالت کے اندر جو ہیرے اکٹھے کیے گئے تھے اس وقت، اور ان میں افتخار چودھری صاحب بھی ایک ہیرا تھے بہت سارے ہیروں میں، تو وہ شریف الدین پیرزادہ اور فقیر کھوکھر صاحب کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ تھا. تو خیر یہ تو ہوتا رہے گا. آپ ایک اور ایشو بھی شاہ ڈسکس جی کرنا میں چاہ رہے ہیں؟ کافی دنوں سے مجھے بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، خاص طور کے اوپر پاسپورٹ کے ایشو کے اوپر. مجھے یاد ہے ہم کوئی ریگولرلی اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے آئے ہیں، لیکن اب دوبارہ سے، کیونکہ مجھے یاد ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے ہی یہ حوالے سے اسی پلیٹ فارم سے یہ بتایا تھا کہ یہ پاسپورٹ کا ایشو اب تقریباً حل ہو جائے گا، کیونکہ حکومت نے کوئی جو اکوپمنٹ وغیرہ ہے وہ بھی اس کا منگوا لیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے. لیکن اب کافی سارے لوگ یہ رابطہ کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اور خاص طور کے اوپر پاسپورٹ حکام کی طرف سے جو ایک سراسر زیادتی ہو رہی وہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی عام جو سائلین ہیں پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں پاسپورٹ آفیسز میں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ارجنٹ پاسپورٹ بنوائیں. اب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 7 دن میں مل جائے گا، ورنہ ہمارے پاس اکوپمنٹ جو شارٹ ہے تو لمبا ٹائم لگ جائے گا. وہ جو عام لوگ ہیں وہ سارے ارجنٹ کی فیس جمع کرا رہے ہیں، لیکن میرے پاس اتنے زیادہ لوگوں وہ بھیج رہے ہیں شکایات کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک ارجنٹ والا پاسپورٹ نہیں مل رہا. تو یہ معاملہ اصل میں کیا ہے کہ یہ کہا بھی تھا، آپ نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ یہ معاملہ شاید بہت جلدی اب حل ہو جائے گا، پھر کیا آخر دوبارہ سے وہ فخر چونکہ یہ میں نے اس پہ بات تیاری نہیں کی ہوئی، آپ وہ ساری کر کے لے آئے ہیں. مجھے ایکسپیکٹ یہی تھا کہ وہاں پہ نئے ظاہر سربراہ آئے تھے مصطفیٰ جمال قاضی، اور مجھے جو اطلاعات یہی تھی کہ وہ معاملہ حل کر رہے ہیں اور کافی حد تک کر لیا گیا ہے. اور اس کے لیے ایک پاسپورٹ کو وزارت داخلہ نے بھی کوئی ایک کنسیڈریشن کی تھی کہ ہم مالی طور پر مستحکم کر دیں، انڈیپینڈنٹ کر دیں اور اتھارٹی بنائیں. تو مجھے آخری خبریں تو یہی تھی کہ اتھارٹی والا جو معاملہ ہے کیونکہ پیسے جو ہے وہ پاسپورٹ سب سے زیادہ کماتا ہے، بالکل، لیکن وہ پاسپورٹ کما کے حکومت کو دے دیتا ہے، ان کے پاس اپنی انڈیپینڈنس نہیں ہے. تو اتھارٹی بنتا تو تب یہ ہوتا. ابھی لیٹسٹ کیا ہے میرے خیال میں اگلے شو میں اس کے بارے میں متعلقہ جو لوگ ہیں ان سب سے بات کر کے تفصیل سے بتاؤں گا. اور میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی ادارہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی پرفارمنس خراب ہو، کہ لوگ اسے برا بلا کہیں. بہت سارے اور اداروں کی بھی انپٹ ہوتی ہے اس میں، اس طرح ادارے ہمارے مل کے چلتے ہیں. یہ ایگزیکٹو کے اداروں کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں چیک کروں گا کہ کیا سچویشن ہے اور کب تک نارمل پاسپورٹ اب یہ مجھے اسٹریم کچھ لائن لوگوں ہوں گے. نے بھیجے کمپلینٹس بھیجی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اگست میں ارجنٹ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اگست گزر گیا، سپتمبر گزر گیا اور اکتوبر بھی تقریباً گزر گیا، میرے لیے تیسرا حیران مہینہ ہے. بالکل ٹھیک تو بات ہے، اور میں اس پہ چیک کر کے اور ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ ضرور، کیا ہے. فخر بہت شکریہ. یہ آج کا پروگرام تھا، میرے خیال میں اور کوئی بات نہیں ہے. بالکل. تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہیں تو وہ talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے.